अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया नावल। ये तवील नावल है। नावल कैसा है मैंने रीड नहीं किया है। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइशें थी और उन फरमाइशों को सबको मैंने तकरीबन देखा है, सर्च किया है। और कौन कौन सी फरमाइशें पूरी नहीं हो सकती हैं उसके हवाले से मैंने सब बताया है बहुत तफसील के साथ। लेकिन उस नावल की एपिसोड में जो दूसरे चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो आप उसकी फ़र्स्ट एपिसोड में सुन लें। पहले 5-6 मिनट तक मैंने बहुत तफसील से बताया है कि कौन से नावल जो है मैं शेयर नहीं कर रही हूँ और क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप सब वहाँ सुन सकते हैं। मुझे याद नहीं रहता कि किसने इस चैनल पर फरमाइश की थी, किसने दूसरे चैनल पर फरमाइश की थी। स्क्रीनशॉट सारे एक ही जगह होते हैं, तो उससे पता नहीं चलता कि किस नावल पर जो है आप लोगों का कमेंट था। तो मैं एक ही जगह पर बता देती हूँ, कभी इस चैनल पर कभी दूसरे चैनल पर। तो आप एपिसोड सुन लिया करें। उसमें कोई भी नया नावल जब शुरू होता है तो उसके आगाज़ में मैं सबकी फरमाइशों के हवाले से तफसील से बता देती हूँ। और आज के नावल की बात करूँ तो राइटर का नाम तो है ही जाना माना, बहुत अच्छा लिखती हैं। लेकिन मुझे नावल का नाम बहुत अच्छा लगा और नावल को मैंने कहीं कहीं से दरमियान से रीड किया तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए। कहानी कैसी होती है कैसी नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नावल बहुत अच्छा होगा और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। और नावल जो है वो तवील है, तो अभी मैं नहीं कह सकती कि कितनी एपिसोड में मुकम्मल होगा, क्योंकि अभी मैं एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो भी कम रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अपने घर वापस नहीं गई हूँ। मेरा स्टे जो है वो कुछ डिले हो गया है, यानी और मुझे कुछ दिन रहना है। मेरी वापसी डिले हो गई है, स्टे मेरा बढ़ गया है, एक्सटेंड हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है वो डेली रेगुलर एपिसोड दे सकूँ। लेकिन अगर कभी कभी मिस हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी होंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और नावल की जानिब बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि नावल जो है वो अच्छा होगा। और एपिसोड कितनी होंगी ये अभी मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। नावल का नाम है नूरुल कुलूब और इसकी मुसन्निफ़ा है तंजीला रियाज़। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। ये कौन सी जगह है, वो उससे पूछ रही थी। सुबह का वक्त था और हर तरफ धुंध का गुमान होता था। उसकी आंखें वाज़े तौर पर देखने से कासिर थीं। उसने आंखें सुकेड़ कर सामने की जानिब देखा। वो ज़रा ऊंचे और नुकीले से मुकाम पर बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे वो चोटी के सिरे पर बैठे हैं। वहाँ से वो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता था कि ये कौन सी जगह है। वो एक चिरागा मालूम पड़ती थी। हर तरफ हरियाली और सब्ज़े की मखसूस सी महक थी। उसे तो इस जगह में कोई ख़ास कशिश महसूस ना हुई। उसने सोचने की कोशिश की, लेकिन उसकी याददाश्त उलझी हुई थी। मान सहरा उसका रोज़ का आना जाना तो नहीं था, लेकिन चूंकि ये खेत खलियान, चरागाहें और पहाड़ उसके रास्ते में पड़ते थे, तो वो नामों की हद तक वाकिफ़ ज़रूर था। उसे ये शाम लई का इलाका लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं था। ये जो भी जगह है बहुत खूबसूरत है, वो उसे खामोश पाकर कह रही थी। तुम लड़कियां हर चीज़ में खूबसूरती कैसे ढूंढ लेती हो, वो अपने मखसूस लठमार अंदाज में बोला था। उसे खुद नहीं पता था कि वो उकताया हुआ क्यों है, लेकिन वो था। उसके इस सवाल पर उसने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा और चंद लम्हे देखती रही। नहीं, तुम गलत समझे। मुझे ये घास फूस खूबसूरत नहीं लग रही। मुझे ये लम्हा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं ये लम्हा तुम्हारे साथ जी रही हूँ। वो सादा से लहजे में कह रही थी, फिर यकदम उसकी जानिब गर्दन मोड़कर बोली, ये जगह बदसूरत भी हो सकती है। उसका लहजा पूरा असरार सा हो गया था। कैसे? उसके अंदाज में तजस्सुस नहीं था, फ़कत एक सरसरी सवाल था। वो मुस्कुराई, उसके करीब हुई, फिर बोली, ऐसे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दे दिया था। उसकी आंखों में खौफनाक तहय्युर चमका था। ला रे ए नोकीले पत्थरों पर लुढ़कता हुआ वो चिल्लाया था। उसकी समाअतों ने पहाड़ों में गूंजता हुआ उसका नाम सुना था और उसके बाद उसे होश आ गया था। ये संदल भी हैं, ये जिसके लिए दुआ करते वो कभी नाकाम नहीं होता। दालान से हाल की जानिब आते हुए उसके साथ चलती खातून ने अपने मखसूस लहजे में उसे बताया था। उसने नज़रें उठाकर देखा और फिर नज़रें झुका ली। नज़रें तो उठाओ, इतना पुरनूर चेहरा देखा है पहले कभी? वो फिर बोली थी। उसे इतनी दूर से क्या नज़र आ सकता था, और अब जब आ ही गई थी तो उतावली होने की क्या ज़रूरत थी। उनसे मुलाकात होती तो उन्हें देख ही लेती। वो रोशनी की तलाश में बहुत दूर तक आई थी, इतनी दूर कि उसे वापसी का रास्ता मिलता दिखाई न देता था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो दुरुस्त जगह आई है, मगर ऐसा नहीं था। तुम गलत जगह आ गई हो, वो भी गलत मकसद लेकर। दूधिया रंग के लिबास में फरवरी की अवाइल सुबह जैसी सुनहरी खातून ने उसके सामने पड़े दीवान पर बैठते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा था।
उसे दिल ही दिल में झटका लगा। वो तो अभी उनकी ज़ाहिरी शख्सियत के ज़ौन से ना निकल सकी थी कि उन्होंने उसे रूहानियत से चित करते हुए उसकी आमद का मकसद भांप लिया था, वो भी बिना उसके बताए। संदल भी, उसने उनको पुकारना चाहा और डरे डरे अंदाज में नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा और देखती रह गई। उनके मुतालिक उसे जो भी बताया गया था कम बताया गया था। वो जो कहानियों की किताबों में हसीनों जमील मलकाओं का तज़किरा मिलता है ना, बिल्कुल वैसी थी वो। उनके वजूद से रोशनियाँ फूटती महसूस होती थीं। बनाने वाले ने अपना हुनर जैसे दिल खोलकर इस्तेमाल किया था। उनके हर नक्श में अजीब मलाहत सी गुंथी महसूस होती थी। चेहरे पर नरमी ने एक अलग हिसार बांध रखा था। उनके लिबास में ही नहीं, उनकी शख्सियत में भी अजीब सी तमकीनत और शाहानापन था। वो बिलाशुबा एक ऐसी शख्सियत की मालिक थीं कि जो देखता देखता ही रह जाता। किस्सा मुख्तसर, वो खूबसूरत थीं, तराहदार थीं, लेकिन बेहद दीनदार थीं। शनीद थी कि उनकी दुआएं रद्द नहीं होती थीं। उनकी इस इलाके में ही धूम नहीं थी, बल्कि कुर्ब जवार में भी उनका नाम बहुत एहतराम से लिया जाता था। कहा जाता था कि संदल भी जिसको साया आफियत में ले लेती थी उसे नूरुल कुलूब मिल जाया करता था। तभी तो उनकी दरसगाह का नाम नूरुल कुलूब रखा गया था। वो इतना लंबा सफ़र करके इसीलिए तो उनसे मिलने आ गई थी और आते ही चारों शानें चित हो गई थी। उसे अगरचे हसीन चेहरों से फटाफट मरूब हो जाने की आदत थी, हालांकि उसके बड़ों ने उसे बड़े सही वक्त पर सिखाया था कि खूबसूरती हर इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होकर भी मोहब्बत के इम्तिहान में नाकाम हो सकती है। सो इस चीज़ पर भरोसा ज़रा कम ही करना। लेकिन बड़ों का सिखाया हुआ सबक अजीब फिसलन आमेज़ होता है। एक कान से अंदर डाल, दूसरे से फिसल कर बाहर। सो उसका अपने सामने बैठी खातून से उन्हें देखते ही मुतासिर हो जाना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। लेकिन बात यह थी कि उनकी आंखों में जो बिजली की तरह चमकती काट थी वो उसे परेशान कर रही थी। उनके इस कदर दो टोक बयान पर एक लम्हा के लिए तो वो गड़बड़ा ही गई। उन्हें पुकारने के बाद मुँह से मुनासिब अल्फाज ही ना निकल सके। वो हैरान थी कि उसने अभी कुछ बताया ही नहीं था तो उन्हें कैसे पता चल गया। फिर जैसे खुद ही उसने ये पज़ल हल कर ली थी। हक है, इतनी पहुंची हुई हस्ती हैं, भला अल्लाह वालों से क्या छुपा सकता है कोई। उन्हें सब खबरें पहले से ही होती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। इस तावील से उसने अपने धक धक करते दिल को राज़ी करना चाहा, जो कि हो ना सका। वो तो हकीकी मानों में दम बखूद रह गई थी। इस कदर हैरान मत हो, और मुझ जैसे गुनाहगार को किसी ऊंचे तख्त पर बिठाकर कोई मफरूज़े कायम करके हलकान होने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पर ये जो बड़ा बड़ा लिखा है ना कि मोहब्बत के नाम पर ख्वार होकर थक चुकी हो और अब ऐसा तावीज़ ढूंढती फिरती हो जो तुम्हारे दिल को सुकून बख्श दे, उसे बाहर खड़ा चौकीदार भी बआसानी पढ़ सकता है। उसे भी आदत हो चुकी है और मैं भी जानती हूँ, बल्कि सबको पता है कि तुम आजकल की लड़कियों को महबूब कदमों में वाले तावीज़ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। वो सख्त लहजे में कह रही थी, लेकिन खुदा जाने उनके वजूद में ऐसा सुनहरा सुनहरा सा क्या था कि उनके इस कदर दो टोक बयान ने भी उसे बदमज़ा ना किया। संदल भी, मुझे महबूब कदमों में वाला तावीज़ नहीं चाहिए। महबूब को तो सर आँखों पर बिठाया जाता है, दिल के मसंद पर बिठाया जाता है। मैं क्यों चाहूँगी कि महबूब कदमों में हो। महबूब को कदमों में गिराकर क्या मिल जाएगा मुझे, और किसी गिरे हुए महबूब का मैं करूँगी क्या। वो ऐसे बोली थी जैसे कोई नाराज़ बच्चा माँ से शिकायत कर रहा हो। संदल बी, जो पहले पहल संदल बीबी कहलाती थी, लेकिन फिर उनका नाम कसरत इस्तेमाल से संदल बी हो गया था, उसके चेहरे को बगौर देखा और तब तक देखती रही जब तक कि उसने उगल न दिया। मुझे नूरुल कलूब दरकार है, ये कहते हुए उसका दिल न जाने क्यों लरजने लगा था। संदल बी के चेहरे पर उसकी बात सुनकर लम्हा भर के लिए अजीब सी मुस्कुराहट चमकी और फिर गायब हो गई। वो दीवान पर ज़रा सा पीछे हटकर बैठ गई थी। उसे लगा शायद वो उससे मुतनफ़र सी हो गई हैं, तो अपने लहजे को मज़ीद लाचार करके बोली, मैं बहुत दूर से आपके पास आई हूँ संदल बी। मुझे इस तबर्रुक की तलाश है जो मेरे दिल को हर बोझ से, हर गम से आज़ाद कर दे। मैं चलते चलते थक चुकी हूँ, लेकिन मंजिल नज़र ही नहीं आती। सुना है आप गुनाहगारों को भी वो इसमें आज़म बता दिया करती हैं जो उनको मंजिल तक ले जाता है। चुप हो जाओ, तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि खामोश रहना भी इबादत है। वो नागवारी से उसे घुरक कर बोली थी। वह दुबक कर बैठ गई। इधर का रास्ता किसने दिखाया। उन्होंने उसके वजूद से नज़रें हटाए बिना अपने सामने पड़े पानदान जैसी संदूकची का ढक्कन खोलते हुए सवाल किया था। उसने गहरी सांस ली। ये मत पूछें, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। संदल बी ने सर हिलाया, फिर बोली, तुम बोल सकती भी नहीं, और याद रहे आइंदा आना हो तो किसी महरम के साथ आना। मुँह उठाकर किसी को बिना बताए आने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे लोग अपने साथ साथ मुझे भी गुनहगार करते हैं। उन्होंने एक नन्ही सी कागज़ की पुड़िया नुमा पर्ची उसकी जानिब बढ़ा दी।
اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے تبرک کی طرح وہ پرچی وصول کی تھی جس پر بہت ننھا سا کر کے لکھا تھا نور القلوب۔ منزل سب کی ایک ہوتی ہے لیکن راستے سب کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں خود کلامی کرتے ہوئے کاغذ کی پڑیا کو بے حد نرمی سے کھولا تھا، کاغذ کی ایک ایک تہہ کھولتے ہوئے جیسے اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکنے کو بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ اس کمرے میں نیم تاریکی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کمرے میں تاریکی ہی تھی، اور وہ ذرا سی روشنی جو اس تاریکی کو تاریکی سے علیحدہ کر رہی تھی وہ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرک جانے کے باعث ممکن ہوئی تھی۔ اسی تاریکی نے اسے اس پڑیا میں موجود سفید صفوف کو دیکھنے کے قابل بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ اس نے بے حد احتیاط سے اس صفوف کو میز کی چکنی سطح پر رکھا تھا، پھر خود بھی آگے ہو کر بیٹھ گئی تھی اور انگلی کی مدد سے اسے پھیلانے لگی۔ میں نے مشکل والا راستہ چنا ہے کیونکہ مشکل راستے مختصر ہوتے ہیں، جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس پھیلا کر رکھے گئے صفوف میں 2 لمبی لکیریں کھینچ کر اسے 3 چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم کر دیا اور پھر مزید پھیلاتے ہوئے ہموار کرنے لگی۔ اور مجھے چیزوں کو جلدی ختم کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک ننھی سی نلکی کی مدد سے بہت مہارت کے ساتھ اس صفوف کو ناک سے دھیرے دھیرے سونگھتے ہوئے وہ بے حد مطمئن تھی۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دروازے کی چٹکنی چڑھی ہوئی تھی اور وہ اس راستے پر چلنے کے لیے بالکل تیار تھی جو مختصر تھا مگر ٹیڑھا تھا، ایک ایسا راستہ جو اسے بھٹکا کر منزل سے دور کر دینے والا تھا۔ لیکن کسی منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح وہ چہرہ میز کی سطح کے بالکل قریب کیے اپنے آپ میں گم تھی۔ اس کے اپنے ہی اعصاب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے جا رہے تھے۔ اس کا ہوش مدہوش ہوا چلا جا رہا تھا۔ نور القلوب جب آسانی سے نہ ملے تو چھین کر لینا پڑتا ہے، سرخ بھاری ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے خود کو نصیحت کی تھی۔ بٹگرام کے آخری راستے پر شہری آبادی سے ذرا الگ تھلگ سر اٹھا کر فخر سے کھڑی اس عمارت کا نام ہری حویلی تھا اور اس کا ٹھاٹ پاٹ چندھیا دینے والا۔ سردیوں میں تو خیر سفیدی ہر رنگ پر حاوی رہتی تھی، لیکن مارچ اپریل میں جب سنہری دھوپ کا دوشالہ اس کے وجود پر پڑتا تو اس کی چھب دور سے دیکھنے والوں کو محصور کر لیتی تھی۔ ایک جانب الائی کے سفیدے کی جالی سے ڈھکے پہاڑ، دوسری جانب سرسبز و شاداب چراگاہیں۔ ہری حویلی کے شہر سے آنکھیں خیرہ نہ ہوتیں تو کیا ہوتیں؟ ہاں بھائی، ہوتی ہیں کچھ عمارتیں بھی ایسی جو عورتوں سے بھی زیادہ حسین دکھائی دیتی ہیں۔ ہری حویلی بھی ایسی ہی تھی۔ عقبی سمت میں تو خیر پہاڑ تھے، لیکن سامنے کی جانب وسیع عریض گھاس سے ڈھکے قطعے تھے اور بڑے سے آہنی گیٹ کو پار کر کے اندر جانے پر بھی یہ قطعات سب سے پہلے خوش آمدید کہتے تھے۔ ان سے الیگ سلیگ کے بعد آگے بڑھنے پر بڑا سا برآمدہ تھا جس کے مضبوط ستون کافی اونچے تھے۔ اس برآمدے میں بیٹھ کر چائے کے ایک کپ کی طلب بے پناہ بڑھ جاتی تھی اور طلب پوری ہونے پر ایسا گہرا سکون ملتا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ خان بابا کو عرصہ پہلے اس بات کا احساس ہوا، یا شاید انہیں یہ احساس دلایا گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اس حصے کی دوسری طرف 10-12 کمرے بنوا کر اسے سیاحوں کے لیے مختص کر دیا تھا، جبکہ عقبی سارا حصہ اپنی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہری حویلی اس لیے مشہور نہیں تھی کہ وہ ہری تھی، بلکہ اس لیے مشہور تھی کہ وہ لال تھی، لیکن اس کا نام ہری پڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی دیواروں میں سلیقے سے سر جوڑ کر قطار در قطار کھڑی لال اینٹوں کو بھی دل ہی دل اس بات کا دکھ ہوتا ہو کہ ان کی حسن، جوانی اور رنگ روپ کو خاطر میں نہیں لایا گیا، لیکن بھلی مانسیں بظاہر چپ چپیتے حویلی کے چاروں طرف حصار باندھے کھڑی تھی، اور یوں ایک عرصہ سے ہری حویلی ہری ہی تھی اور اس کے اس سٹیٹس کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک خان بابا کا بیٹا ہی تھا جو کبھی کبھی ضد میں آ کر گلے سے کہا کرتا تھا، تم دیکھنا گلے، ایک دن آئے گا جب اس حویلی پر میری ملکیت ہوگی، تب میں اس کا نام تبدیل کر کے تربوز حویلی رکھ دوں گا۔ کم از کم حدود اربا کے مطابق نام جچے گا تو صحیح۔ یہ کیا کہ سبزے سے اٹے میدان میں لال حویلی بنا کر اس کا نام ہری حویلی رکھ دیا۔ خوشل خانہ تاربوز حویلی بہت مشکل نام ہے، ہم کو ہری حویلی ہی اچھا لگتا ہے۔ گلے بیچاری کو اس کی آدھی بات تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور جتنی آتی تھی اس سے اختلاف کرنا اسے اپنا حق لگتا تھا۔ تم تو ہو ہی جھلی، بس ہر جگہ ناک کٹوانا میری، یہ نہیں کہ کسی جگہ میرا ساتھ دے دو، میری ہاں میں ہاں ملا دو۔ ویسے تم نے اگر کبھی میرا ساتھ دیا ہوتا نا گلے، تو میں تمہارے خاوند کو سبق سکھا دیتا، انہیں لگ پتہ جاتا کہ میں چیز کیا ہوں، اور یہ تاربوز کیا ہوتا ہے۔ الفاظ کو بھی بریڈ سلائسز سمجھ کر کیچپ لگانے کی عادت کب چھوڑو گی؟ ہر لفظ سے پہلے الف لگانے سے ثواب ملتا ہے کیا تمہیں؟ اچھے بھلے الفاظ کا سینڈوچ بنا دیتی ہو۔
وہ جب موڈ میں ہوتا تھا تو اناپ شناپ بولے چلا جاتا اور گلے بس ہنستی رہتی، لیکن جب اس کا مزاج بگڑ جاتا تھا تو کئی کئی دن کسی کی شکل نہ دیکھتا تھا اور گلے بیچاری اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، لیکن وہ اتنی جلدی راضی بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ہری حویلی کا نام کچھ بھی ہوتا، اس کی رونق یہ دونوں ہی تھے، ایک دوسرے کے ہمدم و ہمراز، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ ہری حویلی کا رہائشی حصہ ان دونوں کے دم سے آباد تھا۔ گلے، تمہارا خاوند سو گیا ہے کیا؟ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر کمرے میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے سوال کیا تھا۔ وہ مٹی کی بھوری کوئلوں والی انگیٹھی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بے نیازی سے سر اٹھا کر دیکھا اور سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خان کمرے کے اس حصے میں ہے جو اس نے اپنے لیے الگ کر رکھا تھا۔ کمرے کے دونوں حصوں کے درمیان لکڑی کی دیوار تھی۔ وہ یہ سن کر تسلی سے اندر آیا اور گلے کے پاس بیٹھ گیا۔ گلے نے نیا نیا کروشیا استعمال کرنا سیکھا تھا۔ سرے شام کام نپٹا کر وہ انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر یہی کھیل کھیلتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا سارا دھیان سیاہ رنگ کی اون میں گم تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ چند لمحے تو دیکھتا رہا، پھر جب کہنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو چڑ کر بولا، گلے، اے گلے، میں کیا پوچھ رہا ہوں، سنتا نہیں ہے؟ وہ چڑ کر دوہرا رہا تھا اور آواز اب کی بار پہلے سے بھی دھیمی تھی، مبادا دوسرے کمرے میں موجود اس کا شوہر سن ہی نہ لے۔ گلے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چڑ کر بولی، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ اندر جا کر دیکھ لو، باپ ہیں تمہارے۔ باپ تب ہوا کرتے تھے جب ہماری اماں زندہ تھیں، اب تو فقط تمہارے شوہر ہیں۔ تم نے ان کا پتلا بنا کر اس میں جو سوئیاں گاڑ رکھی ہیں نا، بس وہ سوئیاں کھا گئی ہیں میری خوشیوں کو۔ وہ الزام لگا رہا تھا، کوئی اور ہوتی تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، لیکن گلے تو اس کی عادت سے واقف تھی۔ اس کے پاس گلے کا دماغ گھمانے کے لیے بیش بہا باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے بیزار ہو کر اسے دیکھا۔ ایک تو اسے وہ طریقہ بھول گیا تھا جو باجی حریت بتا کر گئی تھی، اور دوسرا غلط کروشیا گھماتے رہنے کے باعث دھاگا الجھ گیا تھا جسے سلجھانا اب اسے مشکل لگ رہا تھا، اور تیسرا اس کی اول فول باتیں دل جلانے کو کافی تھیں۔ وہی تم کو ہم پر الزام لگاتے شرم نہیں آتی خوشل خانہ؟ جانتے بھی ہو ہم سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ اسے ٹوک رہی تھی۔ دشمنی کا رشتہ ہے، اور ہم یہ رشتہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرے گا، اور وہ بھی اس دشمنی کو مرتے دم تک نبھائیں گے۔ ہم ان کو سکھائے گا کہ اس عورت کو غور سے دیکھ لو، یہی ہے وہ عورت جس نے تمہاری دادی کو کالا جادو کر کے مار دیا تھا۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا، اسی لیے پورے جملے میں جہاں جہاں ہے کا استعمال ضروری تھا وہاں بھی نہیں کیا گیا تھا۔ گلے نے ہاتھ میں پکڑا کروشیا اور اونی دھاگا سائیڈ میں رکھ دیا۔ تم کو اب پڑھنا وڑھنا نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو باتیں کر کے وقت ضائع کرتے ہو، تمہارا بابا دیکھے گا تو ناراض ہوگا۔ گلے نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ کھڑکی میں سے دیکھ چکی تھی کہ خان بیدار ہو چکا ہے، جبکہ خوشل خان کی پشت تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا کروں گا پڑھ مر کر؟ تمہارے شوہر نے مجھے کون سا میری مرضی کی نوکری کرنے دینی ہے؟ جب رکھنا ہی یہی ہے غلام بنا کر، تو کیوں کتابوں میں وقت ضائع کروں؟ لاؤ گلے، آٹا لاؤ، مجھے بھی گول روٹیاں بنانا سکھا دو، کل کو یہی سب میرے کام آنا ہے۔ چہرے پہ مصنوعی جذباتیت بھر کر سموتے ہوئے وہ قطعاً بے خبر تھا کہ خان بابا اپنے کمرے میں جاگ چکے ہیں۔ وہ تو جب انہوں نے کھنگار کر گلا صاف کیا تو وہ اچھل پڑا۔ بابا، اس نے گلے کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ جب اس نے ہنستے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ چڑیل، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ دھیمی آواز مگر کھا جانے والے انداز میں بولا تھا، اور تمیزدار انسان بن کر بیٹھ گیا تھا۔ گلے ہنستی رہی۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس کی ماں زچگی کی پیچیدگی کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ وہ تب ہری حویلی میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ وہ اور اس کی امی تھا کوٹ اس کی نانی کے گھر رہتے تھے، جبکہ خان بابا جاب کے سلسلے میں کراچی میں مقیم تھے۔ وہ کافی چھوٹا تھا اور اسے کوئی سوجھ بوجھ تو نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور یاد تھا کہ اس روز امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نانا اور ماموں مل کر انہیں چارپائی پر ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد گل لالہ، جو اس کی ماں کی چھوٹی بہن تھی اور اسے امی سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، نے گود میں بٹھا کر بہت پیار بھرے لہجے میں روتے ہوئے بتایا تھا، خوشل خانہ، اپنی امی کے لیے دعا کرو، وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ جھوٹی گلے، پہلے کہتی تھی امی بھائی لینے گئی ہے، اب کہتی ہو وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی یقین آیا تھا، لیکن گل لالہ، جو اس کی ماں سے 8 سال چھوٹی تھی، اسے آغوش میں لیے روتی چلی گئی۔ وہ خود تب 14 سال کی تھی اور اسکول جاتی تھی، لیکن نانا نے اس کی ماں کے مر جانے کے بعد اس کی شادی خان بابا سے کر دی تھی۔ خان بابا نے اس شادی کے بعد ہی اپنی کراچی والی ملازمت کو خیر بات کہہ کر ہری حویلی کو آباد کیا تھا، اور یوں گل لالہ، جسے وہ پیار سے گلے کہتا تھا، مستقل بنیادوں پر اس کی ماں بن گئی۔ لیکن ان دونوں کا رشتہ ماں بیٹے سے زیادہ بہن بھائی والا تھا۔
وہ اس سے فقط 10 سال بڑی تھی اور وہ اس پر رعب ایسے جماتا تھا جیسے وہ اس سے 10 سال بڑا ہو۔ خان بابا کا گل لالہ سے کس قسم کا رشتہ تھا، یہ اسے بڑا ہو جانے کے بعد بھی کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بہت ہی سنجیدہ، انتہائی کم گو اور خشک قسم کے انسان تھے۔ لیکن اس کا گل لالہ سے جو رشتہ تھا وہ بہت منفرد تھا۔ وہ اگرچہ اس کا نام لیتا تھا، اس کے ساتھ خوب لڑتا جھگڑتا تھا، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ گلے کو پڑھنے لکھنے سے سخت الرجی تھی اور شادی کے بعد خان بابا کی انتہائی کوشش کے باوجود وہ مزید پڑھنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اردو ٹھیک سے بولنی نہیں آتی، جبکہ خان بابا نے گلے کے اصرار کے باوجود بیٹے کی پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا اور اسے اگلے ہی سال ایبٹ آباد برن ہال بھجوا دیا تھا، جہاں سے وہ چھٹیوں میں ہی گھر آ پاتا تھا، لیکن آتے ہی گلے کے آگے پیچھے پھرتا رہتا، اسے بورڈنگ کے قصے سناتا، دوستوں کی باتیں بتاتا، اور یہ سلسلہ تب بھی قائم رہا جب اس نے اسلام آباد میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اسے گلے کو سب کچھ بتائے بغیر سکون ہی نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ پشتو ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا، جبکہ گلے کی اردو کے حالات دگرگوں تھے، مگر دونوں کے درمیان دوستی گہری تھی۔ گلے کی اپنی اولاد نہیں ہوئی تھی، سو وہ تو ویسے ہی بھانجے کو سگے بیٹے سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش باش اور مطمئن تھے کہ انہیں ہری حویلی میں موجود تیسرے فرد کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس قدر تنہائی پسند اور کم گو کیوں ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، روشنی کی ایک لکیر تک کسی جھری سے اندر کمرے میں نہیں آ رہی تھی، فقط ایک چنگاری تھی جو اس سگریٹ سے پھوٹتی تھی جو وہ وقتاً فوقتاً جلاتا اور پھر انگلیوں میں پکڑے پکڑے اسے راکھ میں بدلتا، یک ٹک دیکھتا جاتا تھا، جیسے سگریٹ راکھ میں نہیں بدل رہا تھا بلکہ یہ اس کی زندگی تھی جو دھیرے دھیرے گھل گھل کر ختم ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بے حس بے سود جانے کب سے راکنگ چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا، جبکہ سماعتیں ان 4-5 جملوں سے بے حال ہوئی جا رہی تھی جو اس کی نوجوان بیٹی نے کسی بے رحم شہزادی کی طرح اس کے کانوں میں اونڈیلے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ روئی تھی، نہ اس کے لہجے میں ندامت تھی، بس سرکشی تھی جو اس کے ہر عضو سے چھلک رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تھا اور یہ اس کا دل جانتا تھا کہ اس کے منہ سے یہ لفظ کیسے نکلا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس بات کو ہی ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بیٹی یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے تو ادموا وجود ہی نہیں ہٹ رہا تھا جسے باتھ روم سے اٹھا کر بیڈ تک لانے میں وہ ہانپ گیا تھا۔ بایاں بازو، کلائی اور اس کی قمیض کا پورا دامن خون میں نہ صرف شرابور تھا بلکہ خون اتنا گاڑھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ زندہ دیکھ پائے گا، مگر اللہ مہربان تھا، کاش انسان بھی ہوا کرتے، زندگی بچ گئی تھی۔ اس کے خون میں ڈرگز پارٹیکلز بھی ملے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ احمقانہ کوشش کرنے سے پہلے کوئی چیز لی تھی اور کافی زیادہ مقدار میں لی تھی، لیکن یہ میرا اندازہ ہے، تم کہو تو میں مزید ٹیسٹ کروا سکتا ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ… ڈاکٹر گوہر کے انداز میں ہچکچاہٹ سی تھی، ان کے ساتھ اس کے دیرینہ مراسم تھے اور ان سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے کسی مشورے یا تفتیش کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے انہیں کسی بھی مزید ٹیسٹ سے روک دیا تھا۔ کیا فائدہ تھا یہ سب کرنے کا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے کمرے میں سب دیکھا تھا اور وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس سے اس متعلق سوال کر سکتا۔ لوگ ایسی صورتحال میں پریشان ہو جایا کرتے ہیں، جبکہ وہ تو حیران تھا۔ میں 19 سال کی ہو چکی ہوں، لیگلی میں آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہی، اس لیے آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں۔ میں جو کرنا چاہتی ہوں میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، اور اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں پھر یہی سب کروں گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اس کے ہر انداز سے اس کی تکلیف چھلک رہی تھی، لیکن اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے الفاظ سے اپنے باپ کو کس قدر تکلیف دے رہی ہے، اور اس کے الفاظ کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے باپ کا جگر کاٹ رہے ہیں۔ وہ تو آنکھیں موند کر اپنی جانب سے سب رشتے ناطے ختم کر چکی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس قدر کرچی کرچی ہو گیا تھا کہ اسے سمیٹنا اب اس کے بس کا روک نہ رہا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں، آپ مجھے ہاسپٹل لا کر ایک غلطی کر چکے ہیں، یہاں ٹھہر کر مزید غلطی مت کریں۔ جبکہ وہ اپنا چہرہ دوسری جانب کرتے ہوئے لاتعلقی سے بولی تھی، اس کے اندر اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ پلکیں ہی جھپکا سکتا۔ کیا میں ہر مقام صرف ہارنے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ یہ سوچ نہیں تھی، یہ ایک تازیانہ تھا، تانا تھا جو اس کا اپنا ضمیر اسے دینے سے نہیں چوک رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا لاریب، کم از کم ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اگر تمہاری بات مانوں گا تو تمہیں بھی میری ماننی پڑے گی۔ وہ شاید ایسا سوچ کر خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے یہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا اس دن کے لیے اولاد کو نور القلوب کہا گیا ہے؟ راکنگ چیئر پر اپنا نچڑا ہوا وجود لیے وہ فقط آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ داؤد! ممی اس کو ٹی وی کے سامنے کاؤچ پر اطمینان سے نیم دراز دیکھ کر چلائی تھی۔
وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا تو گود میں پڑے چپس کے پیکٹ سے چپس ابل کر زمین پر جا گرے۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ممی ایک دم سے سامنے آئی تھی، ایک ہاتھ سے کانوں میں ڈائمنڈ اسٹڈ پہنتی ہوئی وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ داؤد جو صوفے میں دھنسا پڑا تھا بمشکل اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے سے وہ 4 چاکلیٹس کے خالی پیکٹ نظر آنے لگے جو اس نے میچ دیکھتے ہوئے کھائے تھے۔ وہ ذرا پھیل کر بیٹھ گیا تاکہ ممی کی نظر سے ان پیکٹس کو محفوظ رکھ سکے، ورنہ وہ مزید ناراض ہو جاتی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ان کے انداز میں بیزاری تھی کیونکہ وہ واقعی تیار نہیں تھا اور اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے تیار بھی ہونا تھا۔ داؤد تم اتنے غیر ذمہ دار کیوں ہو؟ ممی 2 قدم مزید آگے آئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ وقت پر تیار ہو جانا، ہمیں شمع کی طرف جانا ہے۔ 8 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک یہ 1.5 فٹ کی نکر پہن کر صوفے میں غرق ہو، وہ درستگی سے بولی تھی۔ داؤد کو کچھ دیر لگی تھی یہ یاد کرنے میں کہ ممی نے اسے یہ سب بتایا تھا یا نہیں، اور اسی لیے ممی کو اسے مزید سنانے کا موقع مل گیا تھا۔ تم بہت سست ہو داؤد، تمہاری عمر کے بچے اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، انہیں تو بس بتانا پڑتا ہے کہ پارٹی ہے اور وہ پیرنٹ سے پہلے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ تمہیں کوئی 10 بار یاد ہی کروانا پڑتا ہے۔ وہ اب سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں پر آئی نادیدہ گرد صاف کر رہی تھی۔ ممی، آنٹی شمع کے گھر میں بہت بور ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تم تو ہر اس جگہ بور ہو جاتے ہو جہاں تمہاری عمر کے لڑکے موجود ہوں۔ تمہارا بس چلے تو تم اسکول بھی نہ جاؤ، بس ہر وقت اس ٹی وی کے آگے بیٹھے یہ منحوس میچ دیکھتے رہو۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھی تھیں اور اپنے کمرے کی جانب چل دی تھیں، لیکن ان کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اچھا، مجھے ان میچز کو دیکھنے پر کبھی اعتراض نہ ہو اگر تم ان سے کوئی سبق سیکھو، کوئی ورک آؤٹ، کوئی جم ہی کر لو، لیکن تم تو بس ہر وقت اس صوفے میں گھسے رہتے ہو، ٹی وی دیکھتے رہتے ہو۔ وزن دیکھو اپنا۔ ممی عادت کے مطابق اسے ٹوکنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اس طبع آزمائی کے لیے اس کا وزن ان کا پسندیدہ موضوع تھا اور اس کی ہر کوتاہی کا الزام اس کے وزن پر ڈال دینا ان کی پسندیدہ عادت تھی۔ اس کا منہ لٹک گیا، وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ خالی ریپر سمیٹنے لگا۔ وزن کی زیادتی اس کا قصور تو نہیں تھی، وہ تو خود اپنے وزن سے عاجز تھا، لیکن اس سے ایکسرسائز ہوتی تھی نہ وہ چپس چاکلیٹ جیسی چیزیں کھانا چھوڑ سکتا تھا۔ لڑکے جس عمر میں لڑکیوں کے فون نمبرز جمع کر رہے ہوتے ہیں، تم نے اس عمر میں صرف وزن جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ وہ اب ٹک ٹک کرتی ہیل شوز پہنے پھر باہر آ گئی تھی۔ وہ زمین پر گرے چپس کے ٹکڑے جمع کر رہا تھا۔ ان کو دوبارہ لاؤنج میں دیکھا تو بعجلت کھڑا ہونے کی کوشش میں صوفہ اور میز کے درمیان پھنس سا گیا۔ ممی نے نہایت ناگواری اور جتاتی ہوئی نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھا۔ غضب خدا کا، 95 کلو۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہوئی تھیں تو وہ فوراً بولا، 90 کلو۔ اپنے تئیں اس نے ان کی تصحیح کی تھی۔ ان کا چہرہ مزید تلخ ہوا اور آنکھوں میں خفگی کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ 90 کلو 6 مہینے پہلے تھا، اب چیک کرو گے تو 95 کلو ہی آئے گا، بلکہ مجھے خدشہ ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا۔ تمہارے حالات ہی ایسے ہیں، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے 4 کماچیاں کھا کر بھی تمہارے اسٹمک میں اتنی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تم چپس اور کولڈ ڈرنک کھا سکو۔ ہم تو تمہاری عمر میں ڈر کے مارے پوری روٹی بھی نہیں کھاتے تھے کہ کہیں وزن نہ بڑھ جائے۔ وہ اب بالکل تیار ہو کر سامنے آ بیٹھی تھی اور ان کا خاموش رہنا اب ناممکن تھا۔ داؤد نے چپ چاپ اپنا پھیلایا کچرا سمیٹا، پھر خود کو سمیٹا اور تیار ہونے چل دیا۔ وہ ایک سنگل مدر کا بیٹا تھا۔ اس کی ممی اور ڈیڈی میں اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی اسکول جانا بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ڈیڈی نے ممی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ ان کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ کیا تھی اسے نہیں پتا تھا، اور اسے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی، کیونکہ وہ ان سے کبھی ملا نہ ہی انہوں نے کبھی اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو اپنی نانی کے گھر پایا، اور نانی اس کے ڈیڈی کا ذکر ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر کرتی جو بے حد ظالم اور بے پرواہ شخص تھا۔ یہ نانی کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ باپ کا حیولہ اس کے گمان میں ہمیشہ ایک ویلن ہی رہا۔ نانی نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اکاؤنٹنگ کی درس و تدریس میں بسر کیے تھے، اسی لیے ان کی گفتگو، حساب کتاب اور ناپ تول ہمیشہ موجود رہا۔ وہ اسے بار بار یہ ازبر کروانا نہ بھولتی تھی کہ اس کی ماں یعنی ان کی بیٹی نے اپنی قیمتی جوانی اس کی خاطر ضائع کی ہے اور بظاہر ایک گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو یہ سارا خسارہ نفع میں بدل سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ ایک اچھا بچہ بن کر دکھانا تھا۔ اس نے اپنے تئیں ممی کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا اور اس کی طبیعت میں بھی نفاست تھی۔ وہ ممی کے آفس آنے سے بھی پہلے اپنا ہوم ورک ختم کر کے لنچ اور ڈنر تک کر لیا کرتا تھا۔ ممی بینک میں آپریشنل مینیجر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مصروف رہتی، ان کے پاس اسے دینے کے لیے وقت کم ہی دستیاب ہوتا تھا، لیکن ممی کی کمی نانی کی موجودگی سے پر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ 3rd گریڈ میں تھا جب نانی کا انتقال ہوا اور تبھی ممی نے اپنا ٹرانسفر دبئی کروا لیا۔ دبئی آ کر اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ وہاں کا طرز زندگی پاکستان سے بالکل مختلف تھا۔
ایک بڑے سے ولا میں 2 عدد ملازمین اور ماں جیسی نانی کے ہمراہ رہنے والے 8 سالہ بچہ کو اب 2 کمروں والے محدود سے لگژری اپارٹمنٹ میں رہنا پڑ رہا تھا اور اکیلے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ تازہ کھانا ملنے کی بجائے میڈ کے ہاتھ کا باسی کھانا اسے ابتدا میں مشکل لگتا تھا، اور پھر میڈ کبھی آتی تھی کبھی نہیں۔ آرڈر کر کر کے پیزا اور شاورما منگوانا اسے ممی نے چھوٹی عمر میں سکھا دیا تھا۔ سیر و تفریح اور کھیل کود کے مواقع بھی محدود تھے، سو اس کا اسکول کے بعد کا وقت کتابوں اور ٹی وی میں صرف ہونے لگا۔ ممی کا حلقہ احباب دبئی آ کر ہلکا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بے پناہ دوست ڈھونڈ لیے، آئے دن پارٹیاں دی اور لی جاتی تھیں، وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے جاتی۔ ان کے احباب کے بچوں سے اس کی بھی اچھی الیک سلیک رہنے لگی۔ اس کا وزن دبئی آنے کے 2 مہینہ بعد ہی بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور اس عمل میں گزرتے سالوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ ابتدا میں سب سراہتے تھے کہ وہ کیوٹ ہو گیا ہے، اس کی صحت اچھی ہو گئی ہے۔ یہ سب تب تک ٹھیک رہا جب تک وہ او لیولز میں نہیں آیا تھا۔ او لیولز میں پڑھائی کا پریشر بھی زیادہ ہو گیا، اس سے اس کی کاہلی اور موٹاپے میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ سب دوست جو پہلے اسے کیوٹ سمجھتے تھے اب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اسکول سے گھر تک محدود ہوتا چلا گیا۔ اب وہ آئی بھی کر رہا تھا، اس کے گریڈز تو اچھے آ رہے تھے، اسائنمنٹس پر اچھے ریمارکس مل رہے تھے، لیکن کسی غیر نصابی سرگرمی میں اس کی کارکردگی صفر تھی۔ اسپورٹس میں اس کی دلچسپی فقط دیکھنے کی حد تک تھی۔ اس کا اپنا کوئی خاص حلقہ احباب نہیں تھا، لیکن ممی کے حلقہ احباب میں وہ سب سے زیادہ اوبیس سمجھا جانے لگا، اور پند و نصیحت اور مشوروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگا، لیکن اسے اس احساس کو ہنستے ہوئے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وہ چاہے ممی کے دوست ہوتے یا ان کی اولادیں، وہ سب کے طنزیہ ریمارکس کو ہنس کر سہتا آیا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے ایکسرسائز ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اپنا منہ کنٹرول کر سکتا تھا۔ تم فرمان سے پوچھنا کسی اچھے جم کا، وہ چاہتا رہا ہے باقاعدگی سے۔ ممی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ موضوع شروع کر دیا جو داؤد کا سب سے ناپسندیدہ تھا، لیکن پھر بھی اچھے بچوں کی طرح اس نے سر ہلایا۔ اوکے ممی، آئی ول۔ ممی نے اس کے سعادت مند انداز کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، اس کی ماں نے ذکر کیا تھا مجھ سے، وہ لوگ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اب دیکھنا تم اسے کتنا گڈ لکنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تم کیوں ایسے نہیں ہو داؤد، خود پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ اس عمر میں اتنا موٹاپا کوئی اچھی بات نہیں، 100 بیماریاں اسی موٹاپے سے شروع ہوتی ہیں۔ ممی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑانے اور اسے جھاڑنے میں ایک ساتھ مصروف ہو چکی تھی۔ اب ان کا مزاج ذرا بہتر نظر آتا تھا۔ داؤد نے تیار ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگایا تھا۔ سفید آدھی آستین والی ٹی شرٹ کے ساتھ بلو ڈینم پہن کر وہ فٹافٹ ہی کمرے سے باہر آیا تھا تاکہ ممی کی ناراضگی کا مزید سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب وہ ناراض تو نہیں تھی، لیکن اسے ناراض کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے داؤد، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں اچھا فیوچر دینے کے لیے بہت کمپرومائز کیے ہیں میں نے، بہت سے مقامات پر اپنی ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف تمہیں فوقیت دی، صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی داؤد، فرشتوں جیسا ظرف چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے۔ کوئی اور ہوتی تو اب تک ہر چیز پر لعنت بھیج کر کوئی اچھا لائف پارٹنر ڈھونڈ چکی ہوتی۔ وہ رکی تھی اور ان کی گاڑی بھی، سگنل سرخ تھا۔ داؤد نے ہر چیز پر لعنت بھیجنے والی بات پر خواہ اپنے سراپے پر نظر دوڑائی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا داؤد، تمہاری خاطر اپنا آپ فنا کر ڈالا میں نے، لیکن اب میں تھک رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی ذمہ داریاں نبھانے سیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم میرے لیے کچھ کرو، لیکن خود اپنی ذات کے لیے تو کرو۔ اتنے وزن کے ساتھ کیسے کرو گے سب؟ وہ کہہ رہی تھی اور کہتی چلی جا رہی تھی۔ سگنل چند لمحوں بعد ہی سبز ہو گیا تھا۔ داؤد کو ممی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ ممی بالکل نانی کی طرح بات کرنے لگی تھی۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے بیٹھا بندہ ان کی سن بھی رہا ہے یا نہیں، وہ بس کہتی چلی جاتی تھی۔ اسے ان کے احسان جتاتے انداز اور الفاظ سے چڑ تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ واہ میرے وائٹ پانڈے، تو نے تو مزید پٹ آن کر لیا۔ بھائی کیا کرے گا اتنے وزن کا؟ تھوڑا تھوڑا ان سب کو بانٹ دے۔ یہ وہی فرمان تھا ممی نے جس سے مل کر اسے جم کے متعلق معلومات لینے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کا مذاق اڑانے میں پیش ہوتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی فروا اور ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا جو بہت کمزور تھی۔ یہ سب لوگ ایک ہی اسکول میں تھے، فرق صرف پروگرام اور سسٹم کا تھا۔ کوئی اے لیولز کر رہا تھا تو کوئی آئی بھی کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ہمیں ہاتھی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ماہم نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ داؤد نے بے چارگی سے دانت نکالنے پر اکتفا کیا۔ فرمان تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کا گینگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ 3 لڑکیوں اور 5 لڑکوں پر مشتمل یہ گینگ سب کو زچ کرنے میں ماہر تھا۔ یہ لوگ بڑوں کے سامنے تو مہذب بنے رہتے، لیکن جب اکیلے ہوتے تو اس کا ناک میں دم کر دیتے تھے۔ اس کے پاس ان کی باتوں کو ہنس کر نظر انداز کر دینے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔
یار کیا سارے خاندان کی روٹیاں تو ہی کھا لیتا ہے؟ شعیب نے بھی حصہ لیا تھا۔ ویسے ڈوڈ میں اکثر حیران ہوتی ہوں تم ایک وقت میں 2 لوگوں کی باڈی کیسے مینیج کرتے ہو؟ خلود نے نخوت سے کہا تھا۔ وہ سب ہنس دیے لیکن خلود ہنسی تک نہیں تھی۔ بلیو ان می آئی ایم سو کنسرنڈ داؤد، تمہیں آنٹی بھی کچھ نہیں کہتی؟ وہ خود تو اتنی گریسفل، فٹ اینڈ اسمارٹ ہے اور تمہارا کوئی خیال ہی نہیں۔ کنفرم کرو یار، تمہیں کسی گردوارے سے تو نہیں اٹھا لائی تھی؟ اپنا جملہ مکمل کر کے وہ اب ہنسی تھی اور باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ داؤد کا کہا سب سے اونچا تھا اگرچہ مصنوعی تھا۔ ہے گائز، کیا چل رہا ہے؟ میں آئی جوائن؟ اس کے عقب سے کوئی انجانی سی آواز آئی تھی۔ اس نے یہ آواز پہلے نہیں سنی تھی۔ فرمان کی گینگ میں شاید کوئی نیا اضافہ ہوا تھا۔ اس نے بنظرِ غایت مڑ کر دیکھنا چاہا اور پھر جیسے وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ گلے تم اتنے نکمّے کیوں ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اس ہری حویلی میں داخل ہوتے ہی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر ادھر ادھر کیوں غائب ہو جاتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے سٹریس ہونے لگتا ہے۔ وہ کسی تیز رفتار طیارے کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوا، ایک جھٹکے سے اس کے بستر پر گرا اور واویلا مچانے لگا۔ گلے نے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ ریک میں پڑے کسی گلدان کی مٹی جھاڑنے میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے جاگنگ کر کے آیا تھا اور جاگرز بدلنے کے علاوہ اس نے کچھ نہ کیا تھا، لیکن چونکہ سردی بس آ ہی چکی تھی تو اس کے کپڑے پسینے وغیرہ سے پاک تھے۔ لیکن گلے کو اس بات سے شروع سے ہی الجھن ہوتی تھی۔ وہ سادہ مزاج تھی لیکن بہت صفائی پسند اور نفیس سی عورت تھی۔ ہری حویلی کو صاف ستھرا رکھنے میں وہ اپنی ساری توانائی خرچ کر دینے کو تیار رہتی تھی۔ یہ اسی کی محنت تھی کہ ہری حویلی کا رہائشی حصہ بڑا لش پش رہتا تھا۔ وہ اصرار کر کے خوشل خان سے اپنے موبائل پر گھر کی تزئین و آرائش سے متعلق ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کروایا کرتی تھی۔ وہ بھی اس کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی ایبٹ آباد یا اسلام آباد سے آتا تو کوئی نہ کوئی سجاوٹی شے بطور تحفہ گلے کے لیے ضرور لاتا تھا۔ اس کے باوجود اسے جب بھی گلے کو ستانے کا موقع ملتا تھا تو وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا تھا۔ گلے کے بستر پر جاگنگ والے لباس کے ساتھ لیٹ کر اسے زچ کرتے رہنا بھی اس کارروائی کا حصہ تھا۔ وہ چند لمحے بیڈ پر پڑے تکیے سے اپنا سر رگڑتا۔ وہ کچھ بولے گی لیکن وہ جب نہیں بولی تو اس کی طرف کروٹ بدل کر بولا، گلے یہاں آؤ نا، میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ پتہ ہے میں نے ایک خواب دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں یہ خواب پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ میں نے سوچا تم سے پوچھوں، تم اتنی اللہ والی ہو، تمہیں تو تعبیر ضرور پتہ ہوگی۔ اس کے انداز میں شرارت سی تھی۔ کم پڑھی لکھی خواتین کی طرح گلے بھی کسی قدر توہم پرست ضرور تھی، لیکن وہ اب بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی تو وہ اس کے قریب چلا آیا اور تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ اے میری پیاری، کیوں اس قدر غمگین ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ، اگر اس نے کچھ کہا ہے تو یہ تمہارا خوشل خان ابھی جا کر اس کو سبق سکھاتا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے ٹہکا دیتے ہوئے نیم مزاحیہ انداز میں کہہ رہا تھا، جاؤ خانہ اپنا کام کرو، میری دل اچھا نہیں ہے۔ وہ کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ خوشل خان نے اسے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اداس ہے یا پریشان ہے۔ اسے اپنا خواب واب سب بھول گیا۔ وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، میرے کالے سیاہ کی دل کی مجھ سے زیادہ خبر کسے ہو سکتی ہے؟ اسی کالے سیاہ دل کی وجہ سے تو میری ماں، وہ اتنا ہی بولا تھا کہ گلے نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری ماں ہر وقت ایک ہی بات، وہ تمہاری ماں تھی تو میں کون ہوں؟ وہ نہایت ناراض لہجے میں بولی، پھر گہری سانس لی اور پہلے کی نسبت دھیمی آواز میں بولی، خوشل خانہ میرے منہ نہ لگو، میں نے کہا نا میرا دل اچھا نہیں ہے، تم کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ گلے عموماً اس طرح بولتی نہیں تھی، اس لیے وہ حیران تو ہوا لیکن خاموش نہیں۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں میں بھی، دل تو تمہارا واقعی اچھا نہیں ہے۔ گلے کا گلدان کی سطح پر چلتا ہاتھ ساکت ہوا تھا لیکن اس نے رخ نہیں بدلا تھا۔ تم بالکل اپنے باپ کے جیسا ہے، کسی کا احساس نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہوا ہمارا جوانی کا؟ تم کو پالا پوسا لیکن تم کو خیال ہی نہیں ہے۔ اور وہ ہنسی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے پہلی بار موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔ گلے، اس نے محبت سے پکارا تھا لیکن وہ ہاتھ میں پکڑا گلدان ریک میں رکھ کر باہر چلی گئی تھی اور جاتے جاتے کہنا نہ بھولی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی، تم دونوں احسان فراموش ہو، تم بھی اور تمہارا باپ بھی، جو اس عمر میں شادی بنانے کا سوچ رہا ہے۔ کون؟ خان بابا؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہ تو گلے نے ناممکنات والی بات کر دی تھی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں تو شادی نہیں بنا رہا نا۔ یہ بات اگرچہ اس نے بہت تحمل سے کہی تھی لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی تذبذب کا شکار تھا۔ ہری حویلی میں ایسا پہلے کبھی ہوا تو نہیں تھا۔ خان بابا کے ساتھ اس کا رشتہ عجیب نوعیت کا تھا۔ وہ اتنے کم کو تھے کہ عید شبرات کے علاوہ چند دوسرے مواقعوں کو 2 بار بھی گنا جاتا تو ان کے منہ سے نکلنے والے اب تک کے الفاظ 100 کا ہندسہ بھی پورا نہ کر پاتے۔
اور وہ کم گو نہ بھی ہوتے تب بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے اس قدر ذاتی معاملے کے متعلق ان سے کھل کر بات کر پاتا۔ وہ صرف گلے سے ہی بات کر سکتا تھا۔ وہ لوگ پٹھان تھے، ان کے یہاں دوسری تیسری شادی کوئی انہونی یا عجیب بات نہیں تھی، لیکن خان بابا سے یہ توقع ابز تھی۔ وہ اپنی بہت سی خاندانی روایات کے منکر تھے اور کثرت ازواج ان میں سے ایک تھی، اس لیے وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ تو شاید پورے بٹگرام نے نہ سوچا تھا۔ انہیں کتابوں اور ہری حویلی کے علاوہ صرف اپنی گھوڑوں میں دلچسپی تھی، اور گلے بیچاری کو یہ بات پتہ تھی، اسی لیے ان کی کسی اور عورت میں دلچسپی اس کے لیے ایٹم بم حملے سے کم نہ تھی۔ میں ناراض وراض نہیں ہوں کوشل خانہ، لیکن یہ سوچ کر افسردہ ہوں کہ میرے اتنے سال ضائع ہو گئے۔ اولاد بھی نہ دی اللہ نے، اور اب شوہر کو بھی کوئی ڈائن لے جائے گی۔ بتاؤ میرے ہاتھ کیا آیا؟ وہ آنسوؤں کے درمیانی وقفے میں ناک صاف کرنا نہ بھولی تھی۔ اس کا رونا دھونا چھوٹے خان کو عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اسے تسلی دینے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے، اس لیے جذبز ہو کر بولا، شابہ گلے، میں اولاد نہیں ہوں تمہاری؟ مجھے آگ کر دیا ایک ہی جھٹکے میں؟ نکل آیا تمہارے دل کا چور؟ تم نے کبھی مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھا ہوتا تو تمہیں خود سے زیادہ میری فکر ہوتی۔ اگر سوچو تو تمہاری ایک سوکن آ رہی ہے، میری سوتیلی ماں آ رہی ہے، وہ بھی دوسری، پہلی تو تم ہو۔ تم سے ایک سوکن برداشت نہیں ہو رہی، میں دو سوتیلی مائیں کیسے برداشت کروں گا؟ وہ اس کے مزاج کو اعتدال پر لانے کے لیے ایسے کہہ رہا تھا۔ گلے اس کی بات سن کر مزید اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ ہاں ہاں کہہ دو تم بھی مجھے سوتیلی، ساری جوانی ضائع ہو گئی میری تم دونوں پر۔ چپ کرو، ضائع ہو گئی ضائع ہو گئی، ویسے بڑا جولیا رابرٹس بن جانا تھا تم نے۔ اور رونا بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ مجھے یقین ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ خان بابا تم سے شادی کر کے جو غلطی کر چکا ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ غلطی دہرانے کا خواب میں بھی نہیں سوچتا ہوگا۔ وہ اس کے مزاج کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ایسے بول رہا تھا، ورنہ خود بدھ تو اسے بھی لگی تھی کہ یہ ہری حویلی میں ہو کیا رہا ہے۔ تم ہم سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے بابا کی پردہ داری نہ کرو کوشل خانہ۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کسی کو فون پر کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ خدا جانے یہ کیا ہونے جا رہا تھا۔ گلے یقیناً جھوٹ نہیں بول رہی تھی، لیکن خان بابا واقعی تیسری شادی کر لے گا یہ بھی تسلیم کرنا آسان نہیں تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ خان بابا نے غلطی سے بھی آج تک اگر کوئی بات منہ سے نکالی تھی تو اسے پورا کر کے دم لیا تھا۔ لو بھائی ہری حویلی، تمہارا یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ یہ بات گلے سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ یار ایک بری خبر ہے، فارغ ہو کر مجھے کال کرنا۔ ارباب نے واٹس ایپ کیا ہوا تھا، وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ 3 دن بعد یوں بھی اس کی واپسی تھی، لیکن حویلی کے حالات دیکھ کر اس نے سوچا تھا وہ آج ہی واپس چلا جائے گا۔ ان کی روایات میں ہی نہیں تھا کہ اپنے باپ کے کسی عمل پر تنقید کی جائے۔ اسے اگرچہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ اس کا ارادہ ارباب کو کال کرنے کا تھا، لیکن اس کا واٹس ایپ دیکھ کر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے مسائل عجیب ہی ہوا کرتے تھے۔ ارباب اس کا بچپن کا دوست اور روم میٹ تھا۔ ارباب کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ ان دونوں کی دوستی برنہال میں ہوئی تھی اور اب تک قائم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں بھی الیک سلیک تھی۔ ارباب کے مسائل بڑے عجیب تھے۔ اس کی فیملی انتہائی مذہبی تھی، لیکن اس کو فیشن ماڈل بننے کا شوق چرایا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ مہنگے جم اور سیلون میں نہ صرف اپنا روپیہ بلکہ وقت بھی فراخ دلی سے ضائع کرتا تھا۔ اکثر اس کی اسائنمنٹس نامکمل رہ جایا کرتی تھی اور اس کی پاکٹ منی وقت سے پہلے مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ سب مسائل ایک طرف تھے اور اس کے بال جھڑنے کا مسئلہ دوسری طرف۔ اس کے بال آج کل تیزی سے جھڑنے لگے تھے اور وہ سامنے سے کچھ گنجا ہو رہا تھا۔ ایک فیشن ماڈل بننے کا خواب دیکھنے والے لڑکے کے لیے یہ سب بہت پریشان کن تھا۔ اس نے بالوں کے علاج معالجے پر خوب روپے خرچ کرنے شروع کر دیے تھے، اس لیے اسے اسائنمنٹس ہی نہیں روپوں کی بد میں بھی دوستوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ اسی لیے اس کا واٹس ایپ دیکھ کر وہ زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے روپے مانگنے کے لیے ہی یہ تمہید باندھی ہوگی، اور جب وہ کال کر کے دریافت کرے گا کہ بری خبر کیا ہے تو ارباب کہے گا، یار میرے مزید بال جھڑ گئے ہیں، یا میرا وزن 250 گرام بڑھ گیا ہے۔ اس لیے اس نے فون کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پہلے اطمینان سے اپنی پیکنگ مکمل کی، پھر نہانے گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو ہیئر ڈرائر لے کر بال سکھانے لگا۔ اس کام میں 2-2.5 گھنٹے صرف کر کے اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ابھی فون اٹھایا تھا۔ ارادہ تھا کہ نیم دراز ہو کر آرام سے موبائل سرفنگ کرے گا۔ ارباب کے کافی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال نہ کرنے پر 2-4 طعنے دینے کے بعد لکھا ہوا تھا، لاریب نے خودکشی کر لی۔ واٹ؟ اسے شدید جھٹکا لگا۔ اتنا جھٹکا تو گلے کی بات سن کر بھی نہیں لگا تھا۔ وہ جو نیم دراز تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لاریب نے خودکشی کر لی؟
اسے ایک لمحے کے لیے تو یقین ہی نہ آیا، اس نے ہکلاتے ہوئے دہرایا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ ڈریشن جو ہے وہ کم ہی رہے گا، اتنا یا اس سے مزید کم ہو سکتا ہے، البتہ کوشش کروں گی کہ بعد میں مینیج ہو جائے۔ فی الحال آپ لوگ اتنے ہی ڈریشن پر گزارا کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔